बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में सच कहने सच सुनने वालों को तारिक खान का सलाम। ख़बरों का अंबार है, लेकिन तीन बहुत बड़े मौज़ूआत हैं जिन पर बात करूँगा। एक तो मैं उन लड़कियों के हवाले से बात करूँगा जिन्हें पाकिस्तान बुलाया गया, रेप किया गया और अब इंतहाई चस्केदार किस्म की कहानियाँ बनाकर केस को इधर उधर किया जा रहा है। बॉस कौन है, बॉस कौन है, बॉस कौन है, मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत में बॉस कौन है। सब झूठ कह रहे हैं, न वहीद बॉस है और न जिनके बारे में कह रही हैं। मैं आपको असल बॉस का भी बताऊंगा इसी व्लॉग में इंशाल्लाह। फिर ज़रा माजी के झरोकों में झांकेंगे। पाकिस्तान में इंसाफ का एक अपना ही मयार है। मरियम औरंगज़ेब उम्रा अदा करने गई थी जब इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया और शहबाज शरीफ को लगाया गया, तो ये शहबाज शरीफ की स्पोक पर्सन थी। आज वो मरियम नवाज़ की स्पोक पर्सन है। तो मरियम औरंगज़ेब जब गई तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ, उसने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इमरान खान पर मदीना में जो वाक़या पेश आया था, चोर चोर के नारे लगे थे, तो वो सारा का सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर डाला था। मैं आपको मरियम औरंगज़ेब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाऊंगा और मदीना में क्या हुआ था, ज़रा उस वाक़े की भी तफसील पर बात जाएंगे। कश्मीर में हालात हकीकतन बहुत ख़राब हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम किसी नए सकूते ढाका के मुतहम्मल नहीं हो सकते। अब कश्मीर से ऐसी कुछ आवाज़ें भी सुनाई दी जाने लगी हैं जिनको मैं यहाँ पर बयान करने से भी कासर हूँ। मेरे जो ज़राए हैं उनसे जो ख़बरें वहाँ से मौसूल हो रही हैं, थोड़े से दिनों में, एक महीने के अंदर कश्मीर की काया पलट के रख दी है। काश कि हमारे हुक्मरान अक़ल के नाखन लेते और ये बात यहाँ तक न पहुँचती जहाँ पहुँचाई है। तो पहले ज़रा उन लड़कियों का जिक्र कर दूं क्योंकि ये चस्केदार ख़बर है और ये मेरी नज़र में तो ये ख़बर नहीं है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सबसे बड़ी ख़बरें हैं। पाकिस्तान के मैंने चोटी के यूट्यूबर देखे हैं, गुज़श्ता 4 दिनों से मंसूर अली ख़ान का कोई एक व्लॉग नहीं है जिसमें ये स्पेन और नीदरलैंड से आने वाली इन गोरी लड़कियों का तज़किरा ना हो। इसी तरह से चोटी के जितने यूट्यूबर्स हैं मैंने सबको देखा और पाकिस्तान का हर यूट्यूबर का सबसे बड़ा मौजू, हालांकि ईरान हमारा मौजू होना चाहिए था, ईरान में भी इस वक्त बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इन कमिंग डेज़ ईरान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इनका पाकिस्तान पर भी असर पड़ना है, बहुत गहरा असर पड़ना है। अच्छा, ये ईरान के अलावा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो भी इंतहाई अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है, लेकिन इन मौज़ूआत पर बात नहीं हो रही। इस वक्त सोशल मीडिया पर वो लड़कियां हैं और चस्केदार कहानियां हैं। सीधी सी बात है यार, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। साबित ये किया जा रहा है कि इसहाक डार के बेटे को निकालना है। एक बात, इसहाक डार के ये पुलिस वालों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आईजी की हुई थी गुज़श्ता रोज़, वहाँ पर उसको जलील भी वो हुआ, लेकिन ये इतने जलील लोग हैं, इन पर इन बातों का कोई असर नहीं है। आप क्या समझते हैं इन बातों का असर नहीं असर नहीं होने वाला। इस वक्त पंजाब में आप किसकी हुकूमत है? मुतल्लका घर से भागी हुई लुच्ची लफंगी लफंगाड़ी लड़कियों की हुकूमत है, लुच्चियों लफंगियों की पंजाब पर हुकूमत है। तो उसमें आप क्या तवक्को कर सकते हैं उनके लिए? और वैसे भी इन ख़ानदानों में ये जनाकारियाँ, बदकारियाँ, शराबनीशी, नोशी, शबाब, कबाब, ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी का मामूल है, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये मेरे आपके लिए अनोखी बातें हैं, इनके लिए ये कोई अनोखी बात है भी नहीं। इनके ख़ानदानों में ये सारी चीज़ें वैसे भी चलती रहती हैं। तो एक बात तो ये है। अब यहाँ अंदाज़ा कीजिए, और ये इनकी बास कौन है ये मैं बाद में आपको बताता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा। उन लड़कियों को में सिंगापुर में मुलाकात होती है, उन लड़कियों की किससे? इसहाक डार के नवासे से, रज़ा डार से। उन्हें पाकिस्तान बुलाता कौन है? रज़ा डार। उनका वीज़े की जो प्रोसेस है उसके लिए इसहाक डार का ऑफिस इस्तेमाल होता है, इसहाक डार इस्तेमाल होता है।
ان لڑکیوں کو پاکستان بلانے کے لیے مریم نواز شریف کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، وہی رضا ڈار انہیں دکھاتا ہے۔ یہ ان لڑکیوں کا جو بیان ہے اس سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ پھر پاکستان جب وہ لڑکیاں اس آدمی کے کہنے پر انہوں نے ویزا لگایا، پاکستان وہ بدبخت پہنچ آتی ہیں، اسلام آباد میں ان کو ریسیو کون کرتا ہے؟ رضا ڈار۔ پھر اسلام آباد میں ایئرپورٹ سے وصول کر کے ان کو شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ ان کو میریٹ ہوٹل لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر ان کا میزبان رضا ڈار۔ اگلے روز وہاں سے مری دی میں سیر کراں، مائیے دیاں کاراں تے مری ڈونگا گلی اور کیا کہتے ہیں ایلیٹ میں یا پائن ویو میں ان کو شاندار قسم کا لنچ دیا جاتا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ رضا ڈار۔ وہاں کی جو فوٹیجز آ رہی ہیں ان میں صرف اکیلا رضا ڈار ان لڑکیوں کو لے کر یہ سارے گلچھڑے، نوجوان لڑکیاں ہیں اور 23 سال کا یہ نوجوان ہے، تو ان لڑکیوں کو یہ سارے، اب یہ لڑکیاں رات کو ہوٹل میں رہیں، دوسرے دن ڈونگا گلی آئیں، اور وہاں کہاں اب کچھ ایک اور طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے بھی وہاں پر بنگلے ہیں، تو یہ بھی ہے کہ ڈونگا گلی میں شہباز شریف کے بنگلے میں بھی کچھ دیر کے لیے وہ گئے، تو وہاں پر بھی کچھ رنگ رلیاں منائی ہوں گی یا کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ میں آگے، کیونکہ میں چشم دید گواہ نہیں ہوں، لیکن ایک نوجوان لڑکی ہے، نوجوان لڑکا ہے، ایک کمرے میں لمبے ٹائم کے لیے وہ اکٹھے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ پھر کیوں اکٹھے ہیں اور ایسے کیوں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اتنے بے غیرت لوگ ہیں، ان پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ معمول کی بات ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہاں سے وہ جاتے ہیں واپس لاہور میں جا کر اس ڈیفنس کا وہ گھر جس میں اس لڑکیوں کو لے کے جایا جاتا ہے، اور جو مبینہ پولیس کی جو اطلاعات ہیں یا جن چیزوں کو کہ وہاں پر اس بنگلے میں 4-5 لوگوں کو اور ہیں یا 7 یا 8 لوگ ہیں، ان کو لانے والا کون ہے؟ وہ بھی اسحاق ڈار کا نواسا، لیکن وہ بے گناہ ہے، کیونکہ اس بنگلے میں 3 دن تک ان لڑکیوں کو جو ریپ کیا جاتا رہا بقول پنجاب پولیس کے، خیر وہ تو اس کا نام بھی نہیں لیتے، وہاں پر فلاں ہے، فلاں باس ہے، فلاں ہے 5-6 لڑکے ہیں، تو ان کا نام لے کے ان کو بنایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب یہ واردات ہوئی، جب ان لڑکیوں کی عصمت دری ہوئی تو اسحاق ڈار کا نواسا وہاں کسی کام سے چلا گیا تھا، یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ اب میرے پاکستانیوں، میں نے آپ کو اتنی لمبی جو تمہید باندھی ہے ان لڑکیوں کی سنگاپور سے پاکستان آنا، ویزا لگنا، میریٹ میں جانا، نتھیا گلی، یہ ساری چیزیں اکیلا اسحاق ڈار کر رہا ہے، تو جب اس کو ریپ کے لیے وہاں چھوڑ کے اس کے بعد وہ 3 دن کے لیے وہ غائب ہو جاتا ہے، اس میں اسحاق ڈار کا نواسا نہیں ہے۔ ایک تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں انصاف کا اور پاکستان میں قانون کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خبر چلائی گئی تمام میڈیا میں کہ مریم نواز نے کہا کہ 2 گھنٹے کے اندر مجھے یہ لڑکیاں چاہیے، ایسے ہے، اور اس کے بعد 2 گھنٹوں کے اندر پنجاب پولیس کو یہ کریڈٹ دینے کے لیے اور مریم نواز کو کہ ہم نے وہ ملزمان گرفتار کر، ایسا نہیں ہوا۔ اصل بات یہاں پتہ چلتا ہے باس کون ہے، باس کا یہاں رول آتا ہے، اور باس میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں، باس کے حوالے سے انہوں نے وحید نامی ایک شخص کو، منصور علی خان، اس سے اتنا بھی جھوٹا اور لانتی آدمی کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ اچھی رینکنگ میں جانے والا یوٹیوبر ہے، تم سچ بول کے بھی پیسہ کما سکتے ہو، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ وحید نام کا ایک شخص ہے جس پر اس نے کیا ہے کہ، اور اس نے دوسرے یوٹیوبروں کو یہ کرتا رہتا ہے یہ لچھے لفاڑے ہیں، سب سے بڑا لچھا لفاڑا یہ خود ہے۔ اس نے وحید نام کے ایک شخص کو کہا ہے جی کہ وہ باس تھا، اسے وہ باس تھا، یہ بڑی خبر تھی، وہ باس نہیں ہے، وہ بندہ ہے ہی ان پڑھ۔ لڑکیوں نے جو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں ان کا کہنا تھا کہ جو باس تھا وہ جانتی نہیں ہے اسے، وہ اچھی انگریزی بولتا تھا، اچھی انگلش بولتا تھا اور نوجوان تھا، جبکہ یہ وحید نام کا جو گنڈا ہے یہ تھا گنڈا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسے بالکل انگلش نہیں آتی، بلکہ اسے انگریزی میں اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ اسٹریٹ کرمنل ہے۔ پھر اس کے تانے بانے وہاں سے نکلتے ہیں، اور پنجاب اسمبلی کا وہ ممبر ہے ثاقب لدڑ یا ثاقب چدڑ، اس سے بھی جا کے ملتی ہیں۔ ثاقب چدڑ جو ہے، جس کے مومنہ اقبال نام کی ایک ایکٹریس کے ساتھ تعلقات تھے،
ان دونوں کے ایک ڈاکٹر ممتاز ہے کوئی جو کہ پیوندکاری کا کام کرتا ہے جگر کی اور اس طرح کی، تو انسانی اعضاء کی فروخت میں انسانوں کو مار کے ان کے جسم کے حصے نکال کے فروخت کرنے کا کاروبار ہے اس ثاقب چودڑ کا، اس چودڑ کا جس کے مومنہ اقبال کے ساتھ سکینڈل آیا تھا، اور وہ مریم نواز کا انتہائی قریبی آدمی ہے، اور مریم نواز نے وہ پیٹرول پر پانی ڈال کے وہ آگ بجھائی تھی، آپ کو پتہ ہے، ثاقب چودڑ کچھ ہی دن پہلے یہ بھی بہت بڑی خبر بنی تھی۔ اب وہ ڈاکٹر ممتاز جو ہے جس کو ثاقب چودڑ انسانی اعضاء فراہم کیا کرتا تھا، یہ جو وحید نام کا آدمی ہے یہ بھی یہی کام کرتا تھا ڈاکٹر ممتاز کے۔ وہ ڈاکٹر ممتاز جو ہے جسے انسانی اعضاء جگر کی پیوندکاری وغیرہ کا وہ کام کرتا ہے، تو یہاں پر یہ کہانی ایک نیا ٹوسٹ لیتی ہے، اس میں کچھ اور نام بھی ہیں، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے میرے پاکستانی۔ اب آگے یہ عمران ریاض خان کا اس کا بڑی اچھی دیکھیں، وہ انویسٹیگیٹ کر کے عمران ریاض خان میں ایک خوبی یہ ہے کہ عمران ریاض خان سچ کہتا ہے اور کافی انویسٹیگیٹ کر کے خبر کی تہ تک پہنچ کے تب جا کے اس پہ وہ بات کرتا ہے۔ وہ ایسے ہی کیا کہتے ہیں، منصور علی خان کہہ رہا ہے کہ وہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لچے لفاڑے ہیں، سب سے بڑا لچا لفاڑا یہ کہتا ہے کہ وحید نام کا یہ شخص ہے، یہ ہے باس۔ اب میں آپ کو باس بتاؤں گا، عمران ریاض خان نے بھی بتایا اور بالکل حقیقت بتائی ہے۔ ایک تو یہ ثاقب چودڑ اور مومنہ اقبال اور مریم نواز، ان کا ڈاکٹر ممتاز کے ساتھ تعلق، اور ڈاکٹر ممتاز کے کہاں جاتا ہے یہ وحید نام کا جسے باس کہا جا رہا ہے، جو کہ باس نہیں ہے۔ ہوا کیا، جب یہ بات چلی تو جب انہیں پتہ چلا، پولیس کو، پنجاب پولیس کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑے درجے کا کھیل ہے اور اس میں اسحاق ڈار کا یہ بہت بڑی گنڈا بدماش فیملی ہے، ان کا ہاتھ ہے، تو ایسے لوگوں سے، ایسے بڑے گنڈوں سے پولیس کا ڈی آئی جی تو چیز ہی کوئی بھی نہیں ہے، ان سے تو منیر اعظم جیسے بڑے بڑے یہ سارے ڈرتے ہیں ان کے قدموں میں، ان کا پیسہ کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، بڑے بڑے کھاتے ہیں۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ بھائی یہ تو اسحاق ڈار کے نواسے کا اس کھیل میں ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے چیف منسٹر کو پھر اطلاع دی کہ یہ مسئلہ ہے۔ اب چیف منسٹر نے کہا ہے کہ بھائی اسے بچانا ہے۔ مریم نواز نے کیا کہنا ہے، اس نے کہا ہے اسے تو بچانا ہے، یہ دوسرے بندوں کا اہتمام کرو، تو تھوڑے سے پیسوں کے لیے وہ اعتراف جرم بھی کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے وہ لوگ دوسرے ساتھ شامل کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لو والی بات ہے، وہ آئے ہیں، تو عصمت دری میں بھی وہ شامل ہو گئے، حرامی کاموں میں ہیں یہ حرامی، یہ ہیں یہ حرام کی اولادیں، حرام کی پیدواریں، یہ لقمہ حرام کھانے والے ہیں، نطفہ حرام ہیں، تو یہ سارے حرامی کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اچھا جی، پھر یہ ہوا کہ علی ڈار کو مریم نواز نے ڈیوٹی لگائی۔ علی ڈار ظاہر ہے اس وقت پنجاب کا آئندہ چیف منسٹر کا وہ امیدوار ہے، اور وہ اس کا بہنوئی ہے مریم نواز کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے گرفتار، اس نے کیا کیا ہے، جب اسے پتہ چلا کہ میرا نواسا یہ وارداتیں ہیں، بلکہ پہلے ہی پتہ تھا، تو اس نے کہا ہے بغیرت جو کچھ تم نے کیا، اس نے کال کر کے اسے کہا بھگو یہاں سے، اس کوٹھی سے بھگایا اسے علی ڈار نے، اور علی ڈار ہے اسے بہت اچھی انگریزی آتی ہے، تو باس اس کا جو ہے علی ڈار ہے، وحید نام کا وہ بے گناہ آدمی نہیں ہے، اسے تو انگریزی آتی نہیں ہے، وہ لڑکیاں کہتی ہیں وہ پھڑ انگریزی بولتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام کہانی ان لڑکیوں کے سنگاپور سے پاکستان آمد، اور پاکستان میں ان کو جو یہ واردات ہوئی ہے ساری سے مکمل طور پر علی ڈار باخبر تھا، اور باس جو ہے وہ علی ڈار ہے۔ چلیں جی، اس بات کو اب یہاں کرتے ہیں ختم۔ یہ اصل کہانی یہی ہے، آگے کیا ہوگا، انصاف ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، اس ملک میں کیا ہے۔ اب یہ تو جہاد بھی پیش کی جا رہی ہیں کہ اسحاق ڈار تو نہیں تھا، اگر تھا بھی تو اس کا نواسا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ڈر سے اس کے نواسے کا کوئی نام تک لینے کے لیے تیار نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہاں پر انصاف کیا ہوگا، یہاں پر انصاف ایسے ہوتا ہے، اب یہ میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انصاف کیسے ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ انصاف یہاں پر ایسے ہوتا ہے، یہ مدینہ میں چور چور کے نعرے لگے ہیں، ذرا سنیں۔ یہ میری ایک امپورٹنٹ کال بھی آ رہی ہے، میں آپ کو یہ میں نے سنایا چور چور کے نعرے۔ یہ شہباز شریف جب وزیر اعظم بنا، عمران خان گیا، اس کے بعد یہ نعرے لگے مدینہ میں،
اور یہ گئے لوگ انہیں چور ہی سمجھتے ہیں تو لوگ انہیں چور ہی کہتے ہیں ہر جگہ پر۔ پاکستان میں تو کیونکہ پنجاب پولیس کے ڈر سے لوگ یہ نعرے نہیں لگا سکتے، مدینہ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں بھی باہر آ گیا ہوں، یہ گیٹ نمبر 15 کے سامنے جو بڑی عمارتیں ہیں وہاں سے یہ انٹر ہو رہے ہیں، تو وہاں کی یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم اورنگزیب کو اور اس کے ساتھ شاہ زین بگٹی ہے، اکبر بگٹی کا وہ بڑے بڑے بالوں والا بیٹا۔ اس حوالے سے اس وقت یہ خبر بھی چلی تھی 3 سال پہلے جب یہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، تو ان میں کچھ خواتین تھیں کچھ مرد تھے، تو یہ مکس ان کے کمرے شیئر کر رہے تھے۔ تو مریم اورنگزیب جو ہے وہ شاہ زین بگٹی ہے کمرے میں ان کا سٹے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ کے تقدس کی یہ جو بات کرے گی آگے، ذرا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ یہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاہ زین بگٹی اور مریم اورنگزیب ایک کمرے میں قیام کر رہے تھے۔ ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے یہ مجھے آپ بتائیے گا۔ یہ ذرا سنیں، مریم اورنگزیب جب وہاں پر انہیں چور چور کہا گیا، ان کے لیے وہاں پر پاکستانی تھے، بڑی تعداد میں پاکستانی۔ ہر وقت آپ مدینہ میں جائیں یا مکہ میں جائیں، آپ کو نظر ایسے محسوس ہوتا ہے، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے میں جب بھی جاتا ہوں کہ میں پاکستان میں ہی ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ بڑی تعداد میں وہاں پر پاکستانی ہوتے ہیں، سب سے بڑی تعداد میں وہاں پاکستانی ہوتے ہیں۔ چلیں جی، وہاں پر مدینہ میں بڑی تعداد میں پاکستانی تھے۔ شام کے وقت یہ مغرب سے کچھ پہلے گئے تو لوگوں نے ان کو چور چور کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے وہ عمران خان کے سر پہ ڈالا۔ یہ دیکھیں ذرا یہ کیا کہہ رہی ہے، سنیں۔ مدینہ کی ریاست کے دعوے دار تھے، تم مدینہ کی ریاست کے دعوے دار تھے، اور تم اپنا گند، اپنی ذہنیت کا گند اٹھا کے تم نے وہاں لوگوں کو اکسایا، وائلنس انسائٹ کیا، اور وہاں چھوڑ دیں میں کون ہوں، چھوڑ دیں کہ میرا کیا تعلق ہے، میں کیا ہوں۔ آپ نے مسجد نبوی میں ایک خاتون کو گالیاں پڑھوائیں۔ یہ کہہ رہی ہے ایک خاتون کو گالیاں کڑائیں، یہ ایک الزام رہی ہے۔ حالانکہ اس بات سے عمران خان کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ مسجد نبوی میں لوگوں نے انہیں گالیاں دیں۔ اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ خاتون یہ بتائے کہ رات کو کمرے میں اس کے ساتھ کون تھا۔ تو اس حوالے سے خبر یہ چلی تھی کہ شاہ زین بگٹی رات کو، اور اس کا کمرہ ایک کمرہ تھا، اور دوسرے 2-3 کمروں کا بھی ذکر تھا کہ ان میں کون کون سٹے کر رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مدینہ جیسے مقدس شہر میں یہ عورت جو ہے شاہ زین بگٹی کے ساتھ یہ لڑکی رات کو کمرہ شیئر کر رہی تھی۔ آگے میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو یہ ہے اس ملک میں انصاف، جس طرف لگا دو عوام لگ جاتے ہیں، اور یہ ٹٹو صحافی ان لوگوں کا تحفظ کرتے ہیں، لوگوں تک یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہیں اور یہ سچے ہیں۔ اس وقت میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں کیونکہ یہ ویلاگ تھوڑا لمبا ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ کشمیر کا تذکرہ رہے گا۔ کشمیر میں بھی حالات اس وقت انتہائی خراب ہیں، تو اگلا ویلاگ میرا 3-4 گھنٹے بعد جو آئے گا انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن میری مصروفیات آج کل ایسی ہیں میں ریگولر ویلاگ نہیں پا رہا، ایک آدھ ویلاگ بناتا ہوں، لیکن آج دوسرا ویلاگ انشاءاللہ 3-4 گھنٹے تک میں بناؤں گا۔ اس میں خاص طور پر ایران کے حوالے سے تذکرہ ہوگا، ایران میں کیا ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں کیا ہونے والا ہے، اور اس سے پاکستان کیسے متاثر ہوگا۔ اور سب سے بڑی خبر ہے جو اس وقت کی، وہ میرے پاکستانیوں کشمیر کی ہے۔ ذرا کشمیر کے حالات بھی جاننے کی کوشش کریں، انڈین میڈیا پر بھی دیکھیں انڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، یا سرکاریہ میڈیا کی خاموشی کے باوجود جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں۔ تو میں تھینکفل بھی ہوں جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا، لیکن بہت سے میرے ویورز ہیں جب میں اپنے انالیٹکس دیکھتا ہوں وہ مجھے دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور مجھ سے محبت کرنے والے جو دوست ہیں خاص طور پر وہ اپنے 2-4 دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔